नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने आपको पता है कि खुलासा कुरान कुरान का सफर शुरू किया है। कुरान बहुत समंदर है, समझना इसके अंदर समझे कि बहुत कुछ है, मगर हम चाहते हैं आज के बच्चों के मुताबिक या आपके एक छोटा से खुलासा हम बताएं कि हर पारे में क्या क्या बताया गया। कुछ पॉइंट आपको बता दिए जाते हैं और पॉइंट के साथ आपको क्या कर दिया जाता है, उसको डिफाइन कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि क्या क्या इसके अंदर है। तो हमारा पारा आज शुरू होना है दूसरा पारा जिसका नाम सयाकुल, आपको सबको पता है सूरह बकरा। ही सूरह बकरा बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, 300 पारों को कवर करती है। यहाँ पर जो है आप हमारा सेकंड पारा वो भी सूरह बकरा के अंदर ही है। हमने आपको बताया था कि सूरह बकरा के अंदर पहले पारे में अगर आपको बताएं तो 114 आयात थी, ठीक है, 114 आयात, 141 आयात, सॉरी 141 आयात, मैं लिख दूं आयात ताकि आपको याद रहे, पहली आयात थी। और अब जो इसके अंदर आ रही हैं, यहाँ पर आ रही है 111 आयात, ठीक है, 111 आयात दूसरे पारे में आ रही है, दूसरे पारे में जो कि हमने अभी इस वक्त करना है, ठीक है। और उसके बाद आगे जो आएंगी वो उसके उसके साथ हम आपको बताएंगे। तो 111 आयात हमने कवर करनी है, 16 रकुआत, 16 रकुआत इसके अंदर है, इस पारे के अंदर दूसरे पारे में 111 आयात और 16 रकुआत। यहाँ से इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलने वाला है हम वो देखेंगे। जब हमने पहला पारा देखा था तो आपको पता है कि पहले पारे के अंदर हमें वाकयात मिले ज्यादा, ठीक है, हमें पता चला कि बनी इसराइल कौन थी, पहली उम्मत मुस्लिमा कौन थी, सारा आपको। लेकिन अब यहाँ पे मामला चेंज होने लगा है। बच्चों को शुरू से कहानियां नहीं सुनाई जाती, उसके बाद उनपे अमल शुरू हो जाता है। तो यहाँ से क्या शुरू होने लगी, उम्मत मुस्लिमा बच्ची है अभी, उम्मत मुस्लिमा बन रही थी, उन्हें बताया गया है कि देखो पहलों ने क्या किया। अब एंड पे क्या कहा, जो हमने पारा किया था खुलासा में, उसमें एंड में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो उन्होंने क्या किया तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा, तुम जो करोगे वो पूछा जाएगा। इसका मतलब है अब उनको मैं हटाकर साइड पे कर रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा कि ताजपोशी कह लें आप इसको, मनसबे मनसबे अमामत कह लें, ठीक है, मनसबे अमामत, कि हमें उम्मत मुस्लिमा का टैग दिया जा रहा है। उम्मत उम्मत गलत हो गया है, उम्मत मुस्लिमा का टैग, या फिर यू कह ले ताजपोशी, ताजपोशी। सिर्फ एक ही आयत के साथ अल्लाह ताला ने हमें उनको हटा दिया। इसकी एंड से अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग ली थी, किबले की चेंजिंग की और उम्मत मुस्लिमा की चेंजिंग की, और साथ में अल्लाह ताला ने फौरन से इस दूसरा पारा शुरू होते ही अल्लाह ताला ने इसमें क्या है कि है ये सूरत बकरा शुरू हो रही है, लेकिन हमने पारा पारा किया तो इस वजह से कि यहाँ पे फौरन में मनसब इमामत यानी उम्मत मुस्लिमा हमारी हो रहा। तो जब होता है तो आपको पता है कि उम्मत का जो है ना किबला होता है, किबला अपना होता है, ये हो नहीं सकता कि किसी का किबला कोई और। तो सबसे पहले तो किबले की चेंजिंग, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नंबर एक, ये नंबर तहवील किबला, तहवील किबला। उसके बाद किबले की बारी आ जाएगी और उसके बाद फिर क्या आएगी, आयत बिर, ठीक है, आयत बिर। आयत बिर जो है इसके अंदर भी सारा कुछ आ जाना, फिर नेकी को कहते हैं इंशाल्लाह आपको समझाएंगे हम। और उसके बाद जो अगला पॉइंट इसका आता है नंबर 2 और ये नंबर 3, और यहाँ पे फिर क्या आ जाते हैं, दो वाकयात आ जाते हैं, दो वाकयात। एक वाकया कौन सा है जी, ताउन, ताउन की जो किस्सा है, किस्सा है ताउन आप उसे कह दें, या आप ताउन का वाकया कह दें, आप किस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। और ताउन की बीमारी जो बस्ती में फैली थी, और वो भी अटैच किसके साथ है, बनी इसराइल के साथ, बनी इसराइल के साथ, ठीक है। और नंबर 2 वाकया कौन सा जी, बनी इसराइल का गज़वा बदर, गज़वा बदर जिसे कुरान क्या कहता है, कुरान उसे कहता है तालूत का किस्सा,
तालूत और जालूत का किस्सा है तालूत, 2 किस्से इसके अंदर आएंगे। सूरह बकरा के अंदर भी एंड पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा था, यहाँ पे ये 2 किस्से आएंगे, ठीक है। अब आज हम कितना कवर कर सकेंगे, हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट इसके भी हो, जैसे पहले पारे के 2 पार्ट थे, इसके भी 2 पार्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला वाला जो था मनसब इमामत की उम्मत मुस्लिमा बनाने की, अल्लाह ताला ने शुरू क्या कहा था सूरह बकरा से, बनी इसराइल को कहा था कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, नेमत की नाशुक्री ना करना। तो पहली नेमत ही क्या है, वो हमारे लिए भी नेमत। क्या नेमत है? हमें ईमान नसीब हुआ, ठीक है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन गए, हमें किताब मिली, ठीक है, जिसे किताब मिलती है उनको शरीयत भी मिलती है, तो फिर उन्हें क्या करना होता है, इसका पास रखना होता है। ये है हमें शुक्र कहा जा रहा है। हम कहते हैं बड़े शुक्रगुजार हैं। अगर हम कुरान को पढ़ें फिर हमें पता चलता है अल्लाह ताला तुम्हें शुक्रगुजारी किस चीज़ की मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इसे शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें उम्मत मुस्लिमा बनाया जाता है ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। इस बात को खाली हमने देखना है यहाँ पे, उम्मत मुस्लिमा ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। अब यहाँ से आप थोड़ी सी बात सुनें, लोगों पर गवाह बन जाओ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बन जाए। ये इसका जो पॉइंट है ना वो ये है, तुम्हें इसलिए बनाया जाता है उम्मत मुस्लिमा कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पे चलोगे, उस हस्ना पे चलोगे, वो आइडियल है तुम्हारे, और तुम्हें देख के भी कोई क्या कहे, मतलब इसका आसान अल्फाज में तुम आज से रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें देख के कोई कहे कि ये मुसलमान है, ऐसे मुसलमान होते, वो हमारी तरह मुंह से बोल के ना बनाना पड़े मुसलमान है ना। आज हमारा लिबास, हमारे रस्म रिवाज, हमारी अदाएं सब क्या बताती हैं, शायद हम सिख हैं, शायद हम हिंदू हैं, पूछना पड़ता है आप मुसलमान ही हैं, ऐसा है कि नहीं। जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जब कोई किसी जगह पे जाते हैं, चाहे वो आलिम हजरात की, बहुत कम लोग होते हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मुसलमान है, दूर से पता है। जैसे तालिबान जाते हैं, मैं नो डाउट मैं ये नहीं कहती कि वो कौन है कैसे, लेकिन जब तालिबान निकलते हैं तो दूर से पता चलता है मुसलमान ही आ रहे, ठीक है। तो अरबों का खाली तरीके ही, अरबों का खाली लिबास ही है, अंदर कुछ नहीं है। तो हमें ऊपर अंदर से और बाहर से, कैसे, जैसे सहाबा गवाह बने, वो जहां गए दूर से पता चला कि ये मुसलमान है। मोहम्मद बिन कासिम आया पाकिस्तान, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आके सबको कलमा पढ़ के नहीं सुनाया, उसके अमलों ने, उसकी शर्म, उसकी हया ने, उसकी बहुत सी चीजों ने के लोगों ने दिल जीत लिए, उनको पता चला कि मुसलमान है। तो हमें जब लोगों को बताना पड़े ना, तो इसका मतलब है हमें कहीं कमी है, हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर सार अहमद, आपको मैंने पहले बताया कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कभी किसी को ये इस्लाम की तबलीग करने बाहर नहीं गया, मुसलमान इंडिया में जाते हैं मुसलमानों के पास, लेकिन बाहर नहीं गया। तो कोई तुम्हें यही कह दे अपना आप तो देखो पहले तुम लोग क्या बताने जा रहे हो। तो सीधी सी बात है, हर बंदे को अपने अंदर देखना है कि मुझे देख के क्या कोई इस्लाम मुसलमान कहता है, अगर कहता है तो फिर तुम उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा भी हो और तुम लोगों पे गवाह भी हो, लोग तुम पर गवाह, तुम उनके गवाह। तुमने क्या बताना है उन्हें कि अल्लाह का रास्ता ये है, तुम अल्लाह के रास्ते पे अमल करोगे, तुम्हें देख के अल्लाह के रास्ते पे अमल करेंगे, तुम्हारी शरीयत, तुम्हारा कानून सब पता चलेगा, मैंने नहीं बनाया, मेरे रब का बना। आज हमारे पाकिस्तान का लॉज फलां ने बनाया, फलां ने बनाया, क्यों नहीं अल्लाह का बना हुआ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम गवाह हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये इसके बाद नेक्स्ट आता है तहवील क़िबला। अगर हम देखें तो तहवील क़िबला, तहवील किसे कहते हैं, यानी बदलना, कहते किसी की तहवील में देना, तहवील क़िबला। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा फिर देखना है क़िबले की तहवील का, कि क़िबला हमारी तहवील में कैसे आया, हमें क्यों दिया गया, क्या ये किसी और की तहवील में था। हम तो यहाँ से थोड़ा सा पता चलता है ऐसे कि क़िबला किसने बनाया। यहाँ हम देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऊपर बैत मामूर है, बैतुल मामूर। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ زمین پہ بھی مجھے ایسا گھر بنا کے دے جیسا میں آسمانوں پر دیکھ کر آئے کہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو, اور یہ یاد رکھیں مکہ ہی سینٹر ہے زمین کا, مکہ سینٹر ہے زمین کا, اور یہیں پہ آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور یہیں پہ بنا دیا گیا ایک گھر جو کہ اول گھر, پہلا گھر. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو کس نے بنایا؟ فرشتوں نے, ٹھیک ہے, فرشتوں نے ساتھ بنایا مل کر. تو پہلا گھر جو بنا یہ والا گھر بنا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ طوفان نوح آیا, سب کو پتہ ہے طوفان نوح, حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو طوفان آیا تو پوری زمین پہ سے ختم ہو کر دیا تھا. تو طوفان نوح کی وجہ سے یہ گھر ختم ہو گیا. ہاں اس کی بنیادیں رہ گئی, یہ گھر ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, بہ گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا پچھلے اس میں پارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا جاؤ جا کے اپنا بچہ چھوڑ کر آؤ, ہے نا, وادی عزیز زرا میں جہاں کچھ نہیں اگتا, وہاں اپنی بیوی اور بچہ چھوڑ کر آؤ. چھوڑ کر آئے, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے گھر بسانا تھا. اور پھر اچھی ان کی وہ جو قربانی والی مثال لینے کے بعد پھر کیا کہا گیا کہ اب گھر بناؤ گا. تو کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہمیں پچھلے پارے سے پتا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلس اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے نے یہ گھر بنایا, ٹھیک ہے. ان کی بنیادیں پہلے سے تھی, کھڑا کیا. کیا کھڑا کیا؟ خانہ کعبہ. اور کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ سب کو آواز دے ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئیں گے سب, آواز دینا تیرا کام ہے, لانا میرا. تو حج ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے بچوں, مجھے بہت سے بچوں نے سوال کیا حج تو اسلام کا رکن ہے, یہ پہلے کیسے ہو رہا تھا؟ حج ہو رہا تھا, حج ہو رہا تھا. یہ مشرکین مکہ حج کر رہے تھے, 360 بت اندر رکھے تھے, حج کر رہے تھے, مگر حج کی شکل بدل گئی ہوئی. حج وہ نہیں تھا, حج کی شکل بدل گئی تھی. کیسے تھی کہ ننگا حج کرتے تھے, ننگا طواف کرتے تھے, سیٹیاں بجانا, تالیاں بجانا, قرآن میں لکھا ہے ان کی نماز تھی. جیسے آج ہمارے مزاروں پر ہوتا ہے. ہمارے مزاروں پہ آپ نے اب تو نیٹ آپ کو سب کو دکھاتا ہے, نیٹ پہ نکالیں تو آپ کو سب کچھ پتا چلے گا. جو قوالیاں اور سیٹیاں, قوالیاں بھی تو ان جگہوں میں ہوتی ہیں, تالیاں, تو اس کو وہ کیا ہے, اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے سب کچھ چینج کر رکھا تھا. ایک تو یہ چینجنگ تھی. دوسرا آپ کو بتاؤں کہ حضرت 2600 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے ہیں. یہ ہم نے پڑھا کہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں پچھلے آیت صورت سے پتا, پچھلے پارے سے پتا چلا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد کون آتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, جو پہلی بنی اسرائیل بنی ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جاتی ہے, انہیں امت مسلمہ بنایا جاتا ہے. حضرت موسیٰ ابھی فرعون کو ڈبویا نہیں ہے, لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے موسیٰ چند گھروں کو قبلہ بنا لو. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستر خود کر کے نماز پڑھی, ٹھیک ہے. اس وقت تک یہ اسی طرح رک کر کے نماز پڑھتے تھے. کس وقت تک؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ان کا گولڈن پیریڈ تھا. حضرت سلیمان ہم نے ہیکل سلمانی بنوایا, ٹھیک ہے, ہیکل سلمانی جو بنایا ہم سب جانتے ہیں, جس کا نام انہوں نے بیت المقدس بعد میں رکھا, ٹھیک ہے, جس کو ہم مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں. جب یہ بنایا, ان کا زبردست پیریڈ ہوا. اس کے بعد ان کے اوپر جب حملہ ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانے کے بعد ہیکل سلمانی گرا دیا گیا. جب انہوں نے دوبارہ بنایا نا, تب انہوں نے اس کا نام بیت المقدس رکھ دیا, ہیکل سلمانی سے, اور ساتھ ہی سے خانہ کعبہ ڈکلیئر کر دیا, قبلہ چینج کر دیا, ٹھیک ہے. یہ ان کی جو سارے معاملات تھے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی کہ پہلا والا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا قبلہ بیت المقدس. ہاں جی, یہ جہاں آپ آئیں گے آل عمران میں آگے آنے والا یہ اب والا گھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن میں. ہم نے کیسے اپنے بچوں کو بتا دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا کہ دیکھو ان کی خواہشات پہ نہ چلنا. کون چلا ان کی خواہشات پہ؟ ہمارا تعلیمی نظام. کوئی نہ کوئی خابی تو ہوئی نا.
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور بھی بہت کچھ ہے. بہرحال آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں کہ قبلے کی چینجنگ کیوں ہوئی، قبلے کی تحویل ہمیں کیوں دی جا رہی ہے، کیا ہمارا قبلہ نہیں تھا؟ تو خانہ کعبہ جو ہے نا، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ عربوں کو بڑا پسند تھا خانہ کعبہ. بہت عرب خانہ کعبہ کے طواف کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے. اور جس وقت مکہ میں تھے سب، تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہاں بیت المقدس تھا، بیت المقدس یہاں تھا، یہ پوزیشن تھی، تو کوئی تکلیف نہیں تھی. وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہمارا قبلہ تو سامنے آ رہا ہے. اللہ کے وسلم بھی پڑھتے رہے اور صحابہ بھی پڑھ رہے تھے، مگر مکی صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور یہ میں نے بنایا یہ گھر. ٹھیک ہے، سب پتا تھا. لیکن ابھی چینج تو نہیں ہو سکتا تھا. اب یہاں مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کے بعد، جب اللہ کے مدینہ میں آئے ہیں، تو مدینہ میں آنے کے بعد کوئی 16 ماہ کے بعد، ٹھیک ہے، 16 مہینے گزرنے کے بعد اللہ نے اس کے درمیان میں کیا کیا؟ ابھی تو نماز ایسی ہی پڑھی جاتی، اب ہوا کیا تھا؟ اب اس طرف آ گیا، یہاں پہ مدینہ یہ ہے، یوں سمجھے یہ مدینہ ہے، اور مسلمان یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ پیچھے ہو گیا، بیت المقدس سامنے ہو گیا. تو پھر تو تکلیف ہونے لگی کہ کیا ہوا؟ اب سب کو مشکل تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے، زبان سے تو نہیں کہا تھا، زبان مبارک سے تو نہیں فرمایا، مگر وہ خود چاہتے تھے کہ قبلے کی چینجنگ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ہونا بھی کیوں تھا؟ لیکن یہ اتنا 16 مہینے لگے کیوں؟ اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر دیتے. میثاق مدینہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے بچوں نے اسکولوں میں؟ میثاق مدینہ، میثاق مدینہ ہوا تو فرمایا اس میں میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ مسلمان مدینہ کے، ان میں مہاجر و انصار، اور ساتھ میں پلس یہود. اللہ کے نے یہود کو میثاق مدینہ میں باندھا. اس کے مطابق یہ لوگ امت مسلمہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. مدینہ میں کچھ بھی ہوگا، انہیں اس حکومت کے ساتھ، نبی کے ساتھ چلنا پڑے. تو یہ باتوں میں جب باندھ لیا تو یہود بھی بڑے چین سے ہو گئے، یہودیوں کے چین آ گیا. انہوں نے کیوں سوچا کوئی بات نہیں، ان کی حکومت ہوتی تو ہونے دو، امت مسلمہ تو ہم ہی ہیں، بیت المقدس ہمارا استعمال ہو رہا ہے، اسی طرف منہ کے نماز پڑھیں. تو بڑے یہ سیٹسفائیڈ تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو چاہت تھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی تھے اور مسلمان بھی چاہتے تھے، کیونکہ یہ سب چاہتے تھے کہ قبلہ اب خانہ کعبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس قبلے کو حاصل کرنے، قبلہ پھر کس کے تحویل میں ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی تحویل میں. پھر غزہ بدر بعد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ 16 ماہ کے بعد، کہیں پہ لکھا ہے 16 ماہ، کہیں پہ آتا ہے 17 ماہ. ٹھیک ہے، اتنے مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے جو ہے نا پھر جاؤ اس قبلے کی طرف جو تمہارا ہے. ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے پھر گئے. ایڑیوں کے وجہ سے پھر جانا ہوتا ہے نا، سب کے سب نے منہ پھیر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہود جانتے ہیں، جو یہود ہے نا یہ باتیں کریں گے، جو شروع میں آتا ہے سیقول السفہاء، کہ وہ کچھ بے وقوف کہیں گے کس نے قبلے سے پھیر دیا. یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل بات ہوتی ہے. اور یہود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ایسے پہچانتے ہیں اس قبلے کو، اللہ کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بیت المقدس کو قبلہ نہ بناتے. اس کی بھی اپنی آپ کو پتہ ہے امپورٹنس ہے، یہ مقدس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انبیاء پیدا ہوئے ہیں، یہ انبیاء کا علاقہ ہے، پسندیدہ ہے بہت. یہ نہیں کہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ نہ بنتا. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے. کس کو؟ یہاں آزمائش کس کی ہے؟ آپ غور کریں، آزمائش کس کی ہے جی؟ یہ آزمائش جو مہاجر ہیں، جو مکہ سے آئے ہیں، انہوں نے تو آزمائش میں پورے اتر گئے. انہوں نے تو سب مکہ، گھر بار جائیدادیں سب چھوڑ چھاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو مدینہ کے وہ ہیں جو رہتے یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور یہودی سب چھوڑا منافق ہیں اور وہ باتیں کرنے والے بھی ہیں، تو ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے تعلقات بھی بڑے ہیں. تو کہیں گے یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا دین ہے؟ کیا یہ پلٹتے اسی وقت پلٹتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو وہ کامیاب ہوئے کہ پلٹے، سب پلٹے ایمان. اب یہاں سے کیا ہوئے گا؟ یہاں پر منافق اور یہ چھٹنے لگ جائیں گے.
آزمائشیں آنے لگی ہیں نا, چھٹاؤ بالکل صفائی ہونے لگی ہے. تو یہاں پر رضی اللہ عنہ تاکہ ہم دیکھیں کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے, ان کے پیچھے پیچھے مڑ جاتا ہے جہاں ان کا چہرہ ہمارا گواہ چلا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وجہ تھی. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ قبلے آزمائش اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون کرتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ سب اس آزمائش میں کامیاب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو کہ اب تم ساری کی ساری امت جو ہے جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف رخ کرو. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں جو بیمار تھی, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے کچھ نوٹس وغیرہ دیکھے شاہ فیصل کے بارے میں. جب میں دیکھ رہی تھی نا, تو شاہ فیصل اور ان کا سعود والا جو حکومت آئی ہے, اس سے پہلے جو خانہ کعبہ ہے نا, اس کے اندر 4 مصلے ہوتے تھے, 4 وقت میں 4 نماز جماعتیں ہوتی تھی, 4 جماعت ہوتی تھی. کس کس کی؟ 4 اماموں کی, 1 2 3 4. حنفی, حنبلی, مالکی اور شافعی الگ الگ اپنے مصلے بچھاتے تھے. ایسا ہونا چاہیے تھا نہیں نا, لیکن یہ ہوا. ٹھیک ہے, پھر ایک عبدالوہاب نامی شخص, جس کو وابی سب کہتے ہیں ان کے نام سے, وہ شخص اٹھا, اس نے وہاں پہ سب سیٹنگ کی, اور اس کے بعد آج تک ایک ہی وہاں پہ ہے, ایک ہی اس کی نماز ہوتی, ایک امام, اور کے بعد پیچھے نماز ہوتی. آپ خود سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم نے اسی کی طرف اسی کو قبلہ بنا. جب قبلہ ایک ہو تو امام بھی ایک ہو. پھر یہ مطلب فرقے سے منع فرمایا تھا نا, الگ الگ نہیں ہونا. تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, لیکن قبلے کے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے قبلے کی طرف, اب قبلہ تو رخ ہو, لیکن ایسا نہ ہو صرف قبلہ ہی ہو. اللہ تعالیٰ کا فاستبقوا الخیرات, فاستبقوا نیکیوں میں آگے بڑھو. ٹھیک ہے, نیکیوں میں. اس کے بعد آگے آیت بھی آئے گی نا, نیکیوں میں سبقت کرو, یہ حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نیکیوں میں سبقت کرو مطلب آگے بڑھو. تو پھر اس کی لسٹ تو آئے گی, لیکن نیکیاں مطلب خالی نماز, حج, روزہ نہیں, بلکہ حقوق اللہ, حقوق العباد بھی سارے ہونے چاہیے. اس کا حکم دیا کہ تم ان کی طرح نہ کرنا کہ کچھ بس اپنے چند رسومات کو تم اسلام اور دین بنا لو, بلکہ تمہیں ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف, اور تمہارا رخ اللہ کی طرف, تمہاری ہر نیکی کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ اس میں کہ ایک اپنا قبلہ رکھنا تاکہ تمہارا کسی کو حجت نہ ہو, کوئی تم پر کوئی باتیں نہ کسے کہ دیکھو ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب کیا ہے, امت مسلمہ بن گئی ہے. پھر بالکل جیسے انہیں کہا بنی اسرائیل کو مجھ سے ڈرنا, دیکھو مجھ سے ڈرنا, کسی اور سے نہ ڈرنا, بس تمہیں کہہ دیا مجھ سے ڈرنا, کسی اور سے نہ ڈر, مجھے یاد رکھنا, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرنا, میری نہ شکری نہ کرنا. نہ شکری پہ اللہ تعالیٰ چھین دیا کرتا ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ میں امت مسلمہ ہٹا کے, اتنے بڑے مسئلے ہٹا کے تمہیں لے کر آیا ہوں, تم یہ حرکتیں نہ کرنا. اس لیے ہمیں بنی اسرائیل کا پہلے قصہ سنایا گیا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرے, لوگوں سے ڈرے, دین بدلا, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, اللہ کو یاد نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو انہوں نے یہ کیا, تم یہ نہ کرنا. ہمیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مجھے ناشکری نہ کرنا, اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ, وہاں پر بھی آیا تھا, انہیں بھی کہا تھا کہ تم صبر سے. اب اس وقت تم لوگ, ہمیں بھی کہا کہ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو پہلے نماز ادا کرو, تم سجدے میں سر رکھو, اور تمہیں صبر بھی ملے گا, اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ملے گا. اللہ کو یاد رکھنے کا, اللہ کو شکر کرنے کا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا طریقہ, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم کرو. اور وہاں پہ کیا تھا کہ نماز مشکل ہے, بھاری ہے, رکوع کرنے والوں کو رکوع کرو. یہاں پہ کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی پھر کیا آ جاتا ہے ہماری تیاری. آپ دیکھیے پورا جو پورشن آئے گا نا اس کے اندر, اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پالش کیا ہے, تیار کیا ہے. کیسے؟ اب تمہیں کیا ہے, ایک منصب ملا ہے, تو ڈیفینیٹ جب آپ کسی کو اپنے کو منصب دیتے ہیں, کو عہدہ ملتا ہے, کوئی پریس پہ لگتا ہے, کسی کا پہ لگتا ہے, اس کو ایک چارٹر دیا جاتا ہے پورا, اس کے مطابق عمل کرنا. ایسا نہ ہو. تو پہلے صبر, ذکر, صبر, شکر سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آزماؤں گا, میری آزمائش ضرور ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور آزماؤں گا, دکھ سے, تکلیف سے, اس میں باقاعدہ بھوک سے, پھلوں کی کمی سے, جان سے, مال سے, ہر طرح سے آزماؤں گا تمہیں.
جنگ سے، ہر طرح سے تمہیں آزماؤں گا، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اب دیکھیے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہر تکلیف پر، ہر تنگی پر ہم نے خالی موت کے ساتھ اٹیچ کیا، ہر تکلیف، ہر نقصان پر وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا مطلب ہم تیرے ہیں، سارا ہمارا کچھ نہیں ہے، جو سب کچھ ہے وہ تیرا ہے، ہم تیری طرف ہی پلٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو صبر کرنا اور کیا کرنا، کہ جو میرے راستے میں شہادت پا جائیں. تیاری ہو رہی ہے، غزوہ بدر آنے والی ہے نا، اے مسلمانوں اب تم کیا ہو، ایک تمہیں جگہ ملی ہے، تمہیں ایک منصب ملا ہے، اب تمہارے منصب کے لیے تمہیں لڑنا بھی پڑے گا، تمہیں یہ قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا، جانیں بھی دینی پڑیں گی. اور جب کوئی میرے راستے میں جان دے دے تو اسے تم مرا ہوا نہ کہنا، اسے شہید کہنا. شہادت کی فضیلت. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب توبہ کرو، آپ وہ یہ غور کریں، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دکھائی، پھر ہمیں بنی اسرائیل کا شرک دکھایا، توبہ دکھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ اب توبہ کرو. اور یہ خاص آیت آتی ہے، توبہ کرو، اصلاح کرو، وبینو، اور بیان بھی کرو. تم سے غلطی ہو جائے گی، غلطیاں سب سے ہوں گی، غلطیوں کو پاک نہیں ہے، مگر غلطی کر کے توبہ کرنے والے بن جانا، اصلاح کرنے والے. 3 پورشن ہے، اصلاح کرنے والے بن جانا، اور کیا بن جانا، بیانو، بیان کرنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اگر اللہ نے پردہ ڈال دی تو پردہ ڈال دی، اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو رسم بن جاتی ہیں. آپ کا انفرادی گناہ ہے نا، آپ پردے میں رکھیں، لیکن اجتماعی گناہ جو تم نے کر دیا، جس کے پیچھے لوگ چلیں گے، تو لوگوں کو بتاؤ کہ میری غلطی تھی، میں غلط تھا، بیانو، بیان کرو. یہ بھی امت مسلمہ کا ایک کام ہے، کیونکہ بہت سے آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ایسے رسم و رواج بنا دیے گئے ہیں جو غلط، اور ہم نے بھی انہیں فالو کیا. تو بتائیں لوگوں کو، اپنی اولادوں کو بتائیں، توبہ بھی کریں، اصلاح بھی کریں، بتائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتوب الیہم، میں ان پر مہربان ہو جاؤں جو یہ کام کرے گا. اللہ تعالیٰ کرے آج ہم جس نے غلط کام کیے ہیں، ہم ان کی توبہ بھی کریں، ان کی اصلاح بھی کریں، اور بیان بھی کریں. آمین ثم آمین. اس کے بعد آتا ہے دوبارہ اگلا اس میں پورشن ایک آتا ہے، اشد حب للہ. حب کہتے ہیں محبت کو، اشد کہتے ہیں بہت زیادہ شدید. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے اشد حب للہ. اشد حب للہ، اللہ کی محبت میں شدید. کون محبت کیا ہے اللہ کی، شدید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ اللہ کے علاوہ ان سے محبت کرتے ہیں. سب سے بڑی محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. سب سے پہلے آپ دیکھیے ماؤں کا شکوہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں نے پالا. محبت ہے کسی اور نا، ایسے ہی ہے نا، برداشت نہیں ہوتا ماں سے. تو وہ رب تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، ہماری ہر چیز. آپ بتائیں ہم جب، وہ ایسا رب ہے کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کے گردے پھیپڑے میپڑے سب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں چیز کا. اگر ماں باپ آپ کو کھلا رہے ہیں تو بڑھوتری کون کر رہا ہے نا، وہ کر رہا ہے. ہماری ہر چیز کا مالک ہوا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ وہ ہے اللہ. سب سے زیادہ شدید محبت. اس کے علاوہ اگر کسی سے جو محبت کی جائے تو سب سے پہلے کس سے محبت کی جاتی ہے؟ کون بتائے گا کس سے محبت ہوتی ہے؟ سب پہلے میں سے. میں اپنی محبت میں خود میں مبتلا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا، اللہ کا حکم تو ہے پر میرا دل نہیں چاہتا. میں کی محبت یاد رکھیں، یہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آنے دیتا شیطان کہ واقعی کو میں کی بھی محبت ہوتی ہے. اس کی محبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور دوسری محبت جو بڑی ڈاڑی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ اولاد کی محبت. میں آپ کو بتا دوں یہ دو محبتیں جو ہیں نا، میں عزت بھی آ جاتی ہے، شہرت بھی، بڑی چیزیں آ جاتی ہیں میں کے اندر. اور اولاد کے لیے تو انسان، میں کہتی ہوں حرام حلالے کر دیتا. یہ دو محبتیں شدید نہ ہوں، اس کے پیچھے لوگ چودھری بن جاتے ہیں، لوگ زمینیں کھا جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوں جتنے دنیا میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس اولاد کی میں محبت، یہ دو محبتوں میں گرفتار نہ ہونا. اللہ سے زیادہ محبت نہ کرنا. اس میں نے بھی مر جانا ہے،
ہمارے بڑے کہا کرتے تھے بکری میں کرتی رہی چھری پھیری جاتی ہے، موت آ ہی جاتی ہے، مرنا تو ہے، اور لینے والی جان کون ہے؟ اللہ. اسی سے محبت کرو. اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو اس اولاد کو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں دے دی ہے، بس ہماری ہے، ہم نے اس پہ سب کو حق رکھنا ہے. کچھ تو ایسے معاملات ہم کر دیتے ہیں، یہ میری اولاد ہے، میرا حکم مانے. اور وہ کیا کرتی ہے اولاد حکم ماننے میں؟ اتنا مائیں اپنے بچوں کو اپنا حکم کے غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ پھر حق ہی نہیں جانتے کسی اور کا. بہت کچھ اس میں آ سکتا ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیں، مجھے بھی، خود کو بھی، اور ہماری اولاد کو، اولاد کی خاطر ہم لوگ حرام حلال بھی کرتے ہیں، غلط رسومات اپناتے ہیں. ہماری شادیاں اس بات کی گواہ ہیں، ہماری آج تعلیمی نظام اس بات کا گواہ ہے کہ ہم صرف میں کی خاطر اور اس اولاد کی خاطر کچھ ہوتے ہیں. تو یہ اشد حب للہ نہ ہو، اللہ سے زیادہ بڑھ کے محبت نہ ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آپ کو میں بتا دوں قیامت کا نظارہ کرا دیا. اگر تم نے ان سے زیادہ محبت کی، اور اس محبت میں ایک اور محبت جو کہ پھر آئیڈیل بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جن کو تم اللہ سے زیادہ پسند کرتے ہو ان میں پہلے اولاد ہی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمیں آئیڈیل دے دیا تمہیں. ایک ہی آئیڈیل ہے تمہارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، انہیں قرآن پڑھایا، قرآن پہنچایا، ان پہ نازل کیا، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھا کہہ دیا یہ ہے تمہارے آئیڈیل. اب کسی کو سوچتا سمجھ آتا ہے نہیں آتا، سمپل سی بات آئیڈیل. آج ہمارے کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ آئیڈیل تمہیں دے دیا. آئیڈیل کیا ہے جو تمہارا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم پڑھتے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کے سفر پر ہے، دیکھیں گے کہ کہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتا، میں کا لفظ ہی نہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آئیڈیل. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نظارہ آگے دکھایا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا. وہ جن کو تم نے آئیڈیل کیا ہوگا، جن سے تم نے اشدہ کیا ہوگا، اشدہ مطلب شدید محبت کی ہوگی. کس سے زیادہ شدید محبت؟ آپ یہ دیکھیں، شدید محبت، اللہ سے بڑھ کے محبت. تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا کیا آئیڈیل کو اپنی دولت کو بنا لیتا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں میں تو فلم ہی پوری دیکھنی ہے، چاہے میری نماز ہی قضا ہو جائے، میں نے ڈریس ایسا پہنا ہے، میں فائلہ میرا آئیڈیل ہے. جتنے بھی آئیڈیل ہیں، ماں باپ سے لے کے بہن بھائی سے لے کے سارے کے سارے آئیڈیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تم سے بیزار ہوں گے. تو سب سے پہلے تو اولاد ہی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں دنیا میں بیزار ہو جاتی ہے آپ سے. ہم کہتے ہیں ساری عمر تیرے ان کے لیے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، کیا کیا کرتے رہے، آج یہ ہمارے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تبرع لفظ آتا ہے، کیا ہوں گے؟ برا کا مطلب بیزار، بیزار ہوں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے. کہیں گے قرآن میں آتا ہے کہ ہم کر سکتے پیروں کے نیچے دے دیتے. تو سوچ لیں، محبت صرف اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے صرف ایک نظارہ دکھایا ہے، آپ دیکھیں نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے اللہ سے زیادہ محبت کس سے کی ہے نا، تو قیامت میں یہ ہوگا. تم اگر دیکھو گے نا کہ جب سارے اسباب پڑ جائیں گے، سبب ہیں، یہ سارے اسباب ہیں، ماں باپ بھی اسباب ہیں، اولاد اسباب ہے، رشتے اسباب ہیں، ہر چیز تمہیں سبب کے لیے دی ہے. سبب ہے اللہ کو حاصل کرنے کا سبب، اللہ کو حاصل کرنے کا راستہ. ان کے ذریعے اللہ کو حاصل کرو. اگر تم نے نہیں کیا، سارے اسباب کٹ جائیں گے، اکیلے رہ جاؤ گے. اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو تمہارے حالات یہ ہوں گے کہ جن کو تم نے سبب بنایا تھا نا، وہ تمہارے بیزار ہوں گے. اور تم کیا کہو گے؟ پورا جملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں واپس بھیج، ہم ان سے بیزار ہوں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں. تو دنیا میں اللہ نے سکھا دیا ہمیں. ٹھیک ہے، یہاں سے اس کے بعد آگے آتی ہے جی آیتیں بیر. اب ہم اس میں رب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فاستبقوا الخیرات کہا تھا، فرمایا ہمیں فاستبقوا الخیرات کرو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے آتا ہے، اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی آتا ہے اس کے اندر سینٹر میں آیت بر سے پہلے کہ دیکھو شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، میرے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو. شیطان کے قدموں میں نہ چلنا. شیطان تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ صرف فحش کا اور برائی کا. برائی اور فحش کو پسند کرتا ہے. فحش ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان کی پسندیدہ کام برائی ہے اور فحش ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھ لیں، بس اندازہ صرف اس میں اس خلاصے سے یہ لگا لیں، چھوٹا چھوٹا آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا ہم اس
اس برائی یا فحش کا شکار تو نہیں؟ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ شیطان کے قدموں کے نشان، ان شیطان کے قدموں کے نشانوں پہ نہ چلنا، کیونکہ وہ ایک جملہ کے ایک تم سے کرواتا ہے باپ دادا کے نام پر. جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے میں نے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دی ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو مثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دادا نہیں آتے، یہ سارے بنی اسماعیلی تھے، وہ بنی اسرائیلی ہیں. اور آج ہم بھی ہر رسم ہر کام اپنے باپ دادا کے نام پہ کرتے تھے. شیطان کرواتا ہے یہ کام، یعنی اپنے آپ کو تو پٹواؤ ماں باپ نو پٹواؤ. ٹھیک ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ساتھ ہی آ جاتی ہے آیت بر. بر کہتے ہیں نیکی کو. ٹھیک ہے، میں پہلے لکھتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. آیت بر آ جاتی ہے، آیت بر 177 نمبر یہ آیت ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لیں. آیت بر، بر کہتے ہیں نیکی کو. ٹھیک ہے، اب اس آیت کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل بڑی آیت ہے، تمام عقائد عبادات اور کیا آتے ہیں جی اس کے اندر معاملات. میں آپ کو ساتھ معاملات بھی بتاتی جاؤں گی، معاملات بھی آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے اندر؟ معاملات ہیں اور اخلاقی ایمانی پوری تفصیل کے ساتھ. اخلاقی اور ایمانی تمام چیزیں جو ہیں تفصیل کے ساتھ ایک آیت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں تو کرو مگر نیکیاں کرنے کے رخ ہونا چاہیے. پہلی نیکی کیا ہے اگر اس آیت میں پڑھیں تو ایمان مفصل ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ عقیدے میں آتا ہے، عبادت اور عقیدے میں. کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر، ہے نا؟ بس یہی ہے، تو مشکل ہی نہیں. ہم جب پڑھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ فوراً آ جاتا ہے آت المال علی حبہ. ٹھیک ہے، ایک عقائد کے بعد کیا آتی ہے فوراً؟ آت المال، آت المال علی حبہ، حبہ، مال دینا ہے حب میں، اس کی محبت میں اللہ کی، مال دینا ہے محبت میں اللہ کی. ٹھیک ہے، تو مال کون سا دینا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد فوراً ایمانیات کے بعد مال کی بات کر دی. اب مال ہر ایک کے پاس تو مال نہیں ہے. ہم مال کسے کہتے ہیں؟ گھر ہو آپ کے، پیسہ ہو آپ کے، کوئی چیز ہو آپ کا، پرس ہو بھرا ہوا، تبھی آپ دیں گے نا. کوئی اکاؤنٹ ہوگا تو دیں گے، نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے؟ پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دی اللہ کی محبت میں مال دو. تو مال دو طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی کر سکتی ہیں، بیٹے بھی کر سکتے ہیں، سمجھانا پڑے گا. ایک مال ہوتا ہے، ایک غیر مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مال کون سا ہے؟ وہ جو میں نے نظر آنے والا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نظر آنے والا مال ہے، یہ نہ نظر آنے والا مال ہے. غیر آ رہا ہے نہ نظر آنے والا. تو نظر آنے والا کیا ہے؟ جو آپ کو گھر، گاڑیاں، سواریاں، اولادیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی نظر آ رہی ہیں وہ مال ہے. وہ جو پیسہ ہے جو کسی کو دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ مال. غیر مال کون سا ہے؟ اب یہ تو آج سب کے لیے. ٹھیک ہے، خالی امیروں کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دو. تو سب سے پہلی نہ نظر آنے والا مال میں کیا ہوتا ہے؟ صحت آتی. صحت نظر آتی ہے؟ نظر تو نہیں آتی کسی کو. تو اس صحت کے ساتھ کچھ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. کیا ماں باپ کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ جن کی صحت نہیں رہی ہے ان میں ہماری سانسیں بھی ہوتی ہیں. آج یہ پوائنٹ بڑا چل رہا ہے، میرا بہت دل تھا کہ میں اس بات پہ بات کروں. کیا سانسوں کو خدمت کرنا اسلام میں نہیں ہے؟ تو کیا اللہ نے لکھ نہیں دیا اللہ کی محبت میں مال دو؟ تو اس مال میں تمہاری صحت نہیں آتی، تمہاری جوانی نہیں آتی. وہ جنہوں نے جوان بچے کیے تمہارے اور تمہیں پالا پوسا، اور پھر جس بیٹے کو پال پوس کے تم سے شادی کی، کما کے لا کے تمہیں کھلا رہا ہے، تو کیا تم نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات نہیں کر سکتی؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے نام دے رہے ہو؟ وہ چند نماز اگر کوئی پڑھ رہی ہیں تو آج خالی یہی نہیں، اب دین پڑھنے والیاں بھی کہہ رہی ہیں
تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں کما سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آت المال علی حبہ، دو نا اپنا مال. تو اس میں چھوٹی سی کسی کی خدمت کر دینے میں کیا برائی ہے؟ پھر ہم چاہتے ہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو مال ہے، دوسرا وقت آپ لگا لیں. آپ کی صحت ہو گئی، آپ کا وقت ہو گیا، آپ کی صلاحیت ہو گئی. خاص طور پہ یہ چیزیں، آپ یہ تین چیزیں ہر بندے کے پاس موجود ہیں. وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، جوانی ہے، ہر چیز ہے آپ کے پاس. اور جن کے پاس وقت نہیں رہا جا رہے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں، ان کے پاس صحت نہیں رہی ہے نا، صلاحیت نہیں رہی، چل نہیں پا رہے، مشکل ہے، ہاتھ کانپ رہے، تو کیا آپ اس کے نہیں بن سکتے؟ یا آت المال علی حبہ سب سے اہم ہے. ہم وہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں جو نظر آتی ہیں، کہ نہ نظر آنے والی نیکی ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے، نہ نظر آنے والے رب نے بہت اس کا اجر رکھا ہے. وہ بیٹیاں میری سن لیں، وہ بہنیں میری سن لیں کہ جو ماں باپ تم گھر چھوڑ کر آئی ہو، تم ان کی خدمت نہیں کر سکتی ہو، لیکن اگر تم اپنی ساس کے یہ والا آت المال علی حبہ اللہ کی محبت میں کرو، شوہر کی محبت میں نہیں کرنا، اللہ کی محبت میں کرنا، اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا. اور اس کے بدلے میں تمہاری ماں باپ کی خدمت کروا دے گا کسی سے، وہ بھی آت المال علی حبہ کر دے گی، کیونکہ دنیا چکر ہے پورا. تو یہ وہ بچیاں جو ان کے لیے جواب ہے سیدھا سا، وہ جو کہتی ہیں کہ جو آج کل بہت نیٹ پہ چل رہا ہے کہ ماں باپ نہیں آتے، تو یہ بس یاد رکھیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری محبت میں مال خرچ کرو، تو یہ تو کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، آپ کا مشورہ، صلاحیت ہے آپ کو اچھا مشورہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کی نظر اچھی ہے تو اچھا مشورہ دینا بھی. پیسے نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں ہم کیوں دیں، ہم سے کو مانگا، اگر مانگا بھی تو ہم کیوں اچھا مشورہ دیں، ذرا ان کو بھی نقصان ہو تو پتہ چلے. ہم تو مشورہ دینے بھی ہے نا، ایسا بہت گھروں میں ہر جگہ پر. پھر اس کے بعد بات کریں ہم علم کی. غیر مال میں علم آ جاتا ہے. علم کیا ہے؟ علم بھی نظر تو نہیں آتا. ہم نے علم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے اسکول بنائے ہیں کمائے کے لیے. ہم علم ایسے نہیں کسی کو دیتے ہیں. علم میں آپ کا کھانا پکانا، آپ کا سلائی، آپ کا کوئی ٹانکا سکھا دینا، کسی کو کوئی کام سکھا دینا، یہ بھی علم ہے. یہ بھی آپ سکھاتے ہیں، مگر یہ تو پھر بھی کوئی تھوڑا بہت کرتا ہے. مگر وہ جو علم ہم خالی بیچنے کے لیے کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں علم صرف قرآن کا مفت دیا جا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں. قرآن والوں کو مفت اور باقیوں کے لیے ڈھیر سارا پیسہ. وہ آت المال علی حبہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. ہر کام آپ نے اللہ کی محبت میں کرنا. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کا بدل اتنا زبردست دیتا ہے نا، بڑا زبردست بدل دیتا ہے. اگر وہ مال سمجھتے تو اللہ اور مال عطا فرمائے گا، وہ کسی بھی صورت میں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا علم ہے، صحت ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، مسکراہٹ ہے، آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت میں. اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اس مسکراہٹ کو جو خاص طور پہ عورتیں یا مرد سب یہ یاد رکھیں، یہ غیر محرم کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہم غیر محرموں کے لیے کریں اور محرموں کے لیے مسکراہٹ نہ ہو. وہ بھی اللہ کی محبت میں دینی ہے تو اپنے ماں باپ سب سے پہلے. پھر اس میں لسٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی میں لسٹ، اسی آیت بیر میں لسٹ آ جاتی ہے کہ آت المال علی حبہ کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ تمہارے ماں باپ. ٹھیک ہے. تمہارے ماں باپ سب سے پہلے حقدار، تمہارے ماں باپ. تمہارے ماں باپ، تمہارے شوہر کے ماں باپ. جب ہم کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا بیٹیاں سے تو ماں باپ بھی سانجھے ہی ہوتے ہیں. ماں باپ بھی سب کے ماں باپ، ہمارے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بزرگوں کی عزت سکھائی گئی ہے، ہمیں سب کچھ سکھایا گیا. تو سب سے پہلے حقدار ماں باپ، چاہے آپ کا مال ہے چاہے غیر مال ہے. اور اس کے بعد آپ کے ماں باپ سے جڑے رشتے، آپ کے بہن بھائی جو کہ قرابت دار کہلاتے ہیں، رشتے دار کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلی لسٹ کس کی آتی ہے جی؟ یتیم اور مسکین. یتیم اور مسکین. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کو ڈھونڈنے کے لیے دیکھ پکا کے یتیم خانے چلے جاتے ہیں. اپنے گھر میں کسی کو یتیم نظر نہیں آتا، ہمسائے میں کوئی مسکین نظر نہیں آتا، ہے نا. اپنے ارد گرد دیکھنا، ہم نے یہ دائرہ لگائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں. تو پہلا جو حق بنتا ہے نا وہ ادھر قریب کا بنتا ہے، اس کے بعد دور جائے. اور اس کے بعد اگلا آتا ہے
اگلی لسٹ میں کون آتا ہے؟ غلام یا قیدی جو چھڑوانے ہوتے ہیں، یا کوئی قرض دار کا قرض اتروانا. اگلی لسٹ میں یہ آتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوشل جو آپ کام ورکر بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سوشل میں، اس کام میں، اس نیکیوں میں آپ کے ماں باپ، رشتے دار، پھر کسی اور. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ نکلیں گے. یہ پوری آیت بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے. اور اس کے بعد ہمیں اس میں بتایا گیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اب زکوٰۃ کیوں کہا؟ تم نہیں نکالتے اپنی صحت کی زکوٰۃ، تو بیماری صحت کی زکوٰۃ ہے، اللہ بیماری سے لے لیتا ہے نا. اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے کہ تم نہیں مال نکال سکتے محبت میں اللہ کی، تو نکالو زکوٰۃ. یہ پھر تمہارا فرض ہے. وہ فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے. یہ فرض ہے. تمہیں جڑ کے رہنا ہے، سب کو اکٹھا رہنا ہے. اور اس میں سب سے پہلے اللہ سے جڑو نماز کے ساتھ، اور زکوٰۃ کے ساتھ اب میری مخلوق کے ساتھ جڑو. اس کی بھی لسٹ وہی ہے جو اوپر والی ہے. اور اس کے بعد وعدے پورے کرو، ایمان معاشرتی اور ایمان اخلاقی آپ کے وعدے پورے کرنا ہو. انشاءاللہ وہاں جا کے آگے بات کریں گے. اور تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا. ٹھیک ہے، اور کس وقت میں صبر کرنا؟ جنگ کے وقت میں. جنگ آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے. ہم انتظار کرتے جنگ ہوئی تھی پھر صبر کریے. نہیں، جنگ گھر میں بھی ہو رہی ہے. ہر گھر میں جنگ ہے، میاں بیوی میں جنگ ہے، بہن بھائی میں جنگ ہے. تو جنگ میں صبر کرنا. اور صبر میں زبان کو صبر کرنا. زبان صبر کرتے تو جنگ بھی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جنگ میں مشکل جو بھی یہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، جنگ وہاں بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن جنگ میں صبر کرنا. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو یوں نہیں لگ رہا ہے سورۃ اثر پڑی جا رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آمنوا کس پر؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ وعاملوا الصالحات، جو عمل نیک کرتے ہیں. تو نیکی کے عمل سارے میں نے بتا دیے آپ کو، ہے نا. اور بھی بہت سے ہیں، لسٹ ہے بڑی بڑی بھی، مگر موٹے موٹے آپ کو بتا دیے. اور اس کے بعد آتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینڈ بھی اللہ نے کہہ دیا حق کہو گے صبر کرنا پڑے گا. حق کی جنگ ہوگی، صبر کرنا پڑے گا. مشکل تکلیفیں حق پر بولنے میں آئیں گی، صبر کرنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں اللہ سر کو کیا کہا گیا؟ خلاصہ قرآن، چھوٹی سی صورت خلاصہ قرآن. تو آیت بر، اور اس کے بعد یہاں سے پھر آیت بر میں شروع ہو جاتی ہیں بہت سی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں. سب سے پہلے صفا و مروہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صفا اور مروہ کا کی سعی کرنا نیکی ہے، کرو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے عمرہ بھی آ رہا تھا اور بھی چیزیں تھیں. تو صحابہ کرام کے اندر بھی سوال تھا کہ صفا و مروہ کے اوپر 2 بت لگائے ہوئے تھے، 2 پہاڑیاں، 2 بت. میں کہتی ہوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہاں آگے پہلے پارے میں، اور سیکنڈ پارے حضرت حاجرہ بھی آ گئی ہیں. صفا مروہ انہیں کے ساتھ اٹیچ ہے. پورا خاندان اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں ایک اس دین کے ساتھ بھی اور حج کے ساتھ جوڑا. تو حضرت حاجرہ کے ساتھ صفا مروہ، اور یہ 2 پہاڑیاں حضرت حاجرہ بھاگی تھی اور دوڑی تھی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کر سکتے ہو. تو اس وقت کیا تھا وہاں پہ وہ تھے بت. تو صحابہ میں سوال کیا تھا نا کہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی جواب دے دیا کہ ایک وقت آئے گا بت نہیں بھی ہوں گے، لیکن جب تک ہیں تو عمرہ کرنے جانا تھا تو بھاگنا بھی تھا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی صحیح کرنا پھر فرض بھی ہو گیا، اور صحیح کا اللہ نے نیکی بتا دی. یہ بھی آیت بھی کہ اس کے پورے پورشن میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بنا دیا. اور اس کے بعد آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت آتی ہے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی. انشاءاللہ اس کا یہ مختلف جگہ پر آتا ہے، لیکن انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں اس کو کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلی آیت بیر میں اگلی نیکی کیا آتی ہے؟ قصاص. قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. قصاص ہے اس کا مطلب بدلہ. وہ بدلہ ہر زخم کا بھی ہو سکتا ہے، قتل کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر بدلے کا ایک، ہر زخم کا جو ہے بدلہ ہے. دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہر زخم کا. اور اس کے علاوہ قصاص میں جو قتل کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے کہ ہر آزاد کے بدلے آزاد. کوئی کسی کے بدلے میں نہیں دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے تجھے مارے تو مجھے مار کے بدلہ لے. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح توبہ بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، توبہ بھی اپنی اپنی ہے. تو یہ
بالکل اس طرح جو کرے وہ بھرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. یہاں یہ بتا دیے کہ انشاءاللہ قصاص پہ بات ہم، قتل کی دید وغیرہ پہ بات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے سورۃ النساء کے اندر. اس کے بعد آتی ہے وصیت. یہ اب نیکیاں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، وصیت آ جاتی ہے. اب وصیت کیا ہے؟ وصیت اگر ہم دیکھیں 3 کام اس کے ساتھ اللہ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے. وصیت آنے والے وقت کے لیے کیا ہوتی ہے جی؟ آپ کی ایک وہ ہوتی ہے وصیت، نصیحت ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے اس کا کیا لازم ہے وصیت کر کے رکھی جائے. کتنی کی جائے؟ سورۃ النساء میں وراثت کی بات آئے گی تو کر لیں گے. بہر کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دادا دادی اور یہ اس طرح کے لوگ کر جاتے ہیں نا، تو اول تو وصیت کو بدلنا نہیں ہے. نمبر 2 اس کا پوائنٹ ہے اس کو بدلنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے. کون سی وصیت؟ جو حق ہو، جو سچ پہ مبنی ہو، حق ہو، اس کو آپ نے بدلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں تو وصیت کو کچھ اور ہی سمجھا جاتا ہے کہ وصیت اس کی ہوتی ہے جی کہ جائیدادیں ہوتی ہیں اور اس کے گھر نام لگا دیا تو یہ لگا دی. اب جن کے پاس جائیدادیں نہیں وہ وصیت کر سکتے ہیں، میرے فلانے پوتے کی نواسے دینا، نواسے رشتہ کر جانا ہے نا، ہے کر دینا. اور غلط غلط وصیتیں کر جاتے ہیں. کچھ کے پاس ہوتا ہے تو کہتے ہیں سارا کچھ میرے ایک ہی بیٹے کو دے دیں، بیٹیوں کا نہ دیں. تو وصیت بدلی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ کہ وصیت بدلی جا سکتی ہے. کس کی؟ کون بدلے گا؟ اصلاح کی جا سکتی ہے جو کہ اگر اس کے اندر حق نہ ہو، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو تو پھر بدلی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں دادے نے کہہ دیا اب شادیوں کی بات میں ان کی آپس میں بہنیں ساری عمر جائے جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ حق، یہ جو وصیت چاہے یہ ہو یا بھائی کوئی جو کہتا ہے کہ میرا تو ابا مجھے سارا دے کے چلا گیا، بہنیں چھٹی کریں، تو وہ یاد رکھے کہ وہ حق وہ اگر بدل دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق دار کو حق ادا کر دے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ وصیت کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر نہیں کہ بدلی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے جی؟ تو وصیت کی یہاں پہ بات کی گئی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر روزے. سیدھے سیدھے روزے آ جاتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ اگر ہم روزے کو دیکھیں تو روزہ کیا ہے؟ روزے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف تم پر ہی نہیں، پہلی قومیں بھی رکھتی تھی روزے، صرف تمہیں نہیں دیں گے، پہلی امتوں پر بھی روزے تھے. اور یہ روزہ ہے کیا؟ روزہ کسی کا رکھا روزہ نظر آتا ہے، کوئی نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے، حج کرتا نظر آ رہا ہے، احرام پہنا ہوا نظر آ رہا ہے. حاجی روزہ کوئی دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فلاں تو دور سے نظر آ رہا ہے روزے دار ہے، پاور ڈائٹنگ کا لگا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. روزہ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ روزہ اپنی اپنی روح کی ایک جو ہے نا پریکٹس ہے. تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نظر نہیں آتا تو روزہ بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا. تو یہ پریکٹس کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ جسے ڈائٹنگ کی وہ پھر بھی چھوٹی چھپ کے کھا لیتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن روزہ رکھنے والے کیوں نہیں کھاتے؟ اسے پتہ ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. پورے 30 روزے رکھوا کے اللہ نے یہ اب تمہارے اندر داخل کیا تھے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ 11 مہینے مت بھولے نا، اگلے 11 مہینے تمہیں بھولے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تم کس سے زیادتی کرتے ہو، تم کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. تمہیں سکھایا تو یہی تھا کہ تم اگر کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے کھاؤ یا کسی کے سامنے کھاؤ، دکھاوا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا تمہارے تعلق تھا تو پیدا کیا کرنا تھا؟ تقوی. یہی تو تقوی، اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو یہ اللہ کا کیمرہ آن ہے، اینی ٹائم تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سکھانے کے لیے اللہ نے روزہ رکھ دیا. ٹھیک ہے؟ تم روزہ اور اس میں کیا بتایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے. شہر رمضان الذی، یہ پورا مہینہ تمہیں دے دیا گیا، اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کی فضیلت بتائی گئی اور لیلۃ القدر کا بتا کے ساتھ ہی بتایا کہ اس میں تم نے راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس کیسا اور کتنا ٹائم آنا ہے، کب تک روزہ رکھنا ہے، کس نے رکھنا ہے کس نے نہیں رکھنا، سب بتا کر اعتکاف کی بات کی گئی. اعتکاف میں کیا فرمایا؟ اس میں تم نے اپنی بیوی کے پاس نہیں آنا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا. انشاءاللہ وہ والا پارٹ ہم حیض کے ساتھ کریں گے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ بیویوں کے پاس نہیں آنا. یہاں پہ یہ والی ساری باتیں بتا کے سب کچھ بتا کر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا کے اینڈ پہ آیت آتی ہے جب میرے بندے میرے بارے میں
پوچھیں اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں بہت قریب. ہاں میں پچھلے دنوں ڈالا تھا آپ لوگوں کو، میں نے ایک شخص نے بتا بڑے اچھا وہ ایک دیا ہوا تھا کہ ہمارے بچوں نے جب ہم نے اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو سب کہتے ہیں وہ اوپر آسمانوں پر. وہ دور نہیں کر دیا اللہ کو، اللہ تو یہاں ہے ہماری رگ رگ میں، ہمارے خون میں. تبھی تو کہتے ہیں پتہ نہیں تو دیکھنا تھا، ادھر سے دیکھ لو ادھر سے دیکھ لو دیکھ لو. اللہ تمہارے اندر ہے. ہم یہ کیوں نہیں سمجھا سکے بچوں کو؟ بڑی زبردست بات اس بندے نے کہی، بڑی اچھی لگی پوائنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فإنی قریب، میں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری دل کی دھڑکن، تمہارے دل کے اندر یہاں آنے والے خیالات بھی سنتا ہوں. مگر جب کوئی مجھ سے دعا کرے، ابھی امت مسلمہ کو کیا کہے، جب کوئی اب ہم کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ مجھے جواب دے. کس بات کا جواب دے؟ ہم نے واقعی جواب دے دیا اللہ ساڑھے کو کوئی نہیں ہوتا. حالانکہ جواب ایسا نہیں ہوتا. نکاح ہوتا ہے نا، عورتوں کو تو نہیں کہتے کہ منہ سے کہیں، لیکن مرد سے کہتے ہیں وہ نہیں، صرف نہیں لانا، منہ بول ہاں قبول ہے قبول ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواب دیں. کتنا کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، آگے بھی تم پہ احکامات آئیں گے. قبول ہے بولو، جو میں کہہ رہا ہوں قبول ہے بولو. جب تم یہ کہو گے میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. آپ سمجھ آ رہا ہے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم قبول نہیں کہہ رہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یسر کہہ ہی نہیں رہے. حالانکہ آپ فوجی دیکھیں، آپ نے فوجی دیکھے، فوجی بلا کے جب اپنے چھوٹے فوجی حکم تھے مجالے ہوں جو ایک دم سے یسر. یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں ہم سے. تم نے یسر نہیں کہا، میں نے تمہاری سنی نہیں. بس میں ہوں بڑا قریب، تمہارے دل کے اندر گزرنے والی دعا تم نہ بولا میں تو وہ دعا بھی سنتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے جواب دو. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے تم مجھے مانتے ہو؟ میری ساری نشانیاں تم مجھے مانتے ہو؟ اللہ مانتے ہیں. میرے قرآن کو مانتے ہو؟ میرے رسول کو مانتے ہو؟ مانتے ہو. میری بھی مانو گے؟ نہیں، پھر چپ. تجھے مانا ہے اللہ، تیری نہیں ماننی. ایسا ہی ہے نا، تیرے رسول کو مانا ہے اور اس کی ماننی نہیں، تیری کتاب کو ماننا ہے ماننی نہیں، تو پھر کہتا ہے جو پھر میری چھٹی. سیدھی سی بات سمجھائے گی. تو جب اللہ میں اتنا قریب ہوں، ایک دم سنتا ہوں، مگر ایک شرط سے فلاں رکھی. اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اس میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں کہتے ہیں ہاں دیکھو ناجائز مال کسی کا نہ کھانا، ورنہ تو دعا قبول نہیں ہونی. دعا قبول کروانی ہے نا مجھ سے، تو ناجائز مال نہ کھانا. ناجائز مال مطلب رشوت. اللہ کے نے ایک ہی حدیث میں کیا دیا، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی، دونوں کی ٹھکانہ آگ. تو آپ مجھے بتائیں یہ جہیز رشوت نہیں ہوتا؟ رشوت یہ بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، جتنا بڑا جہیز آئے گا اتنی لڑکی خوش ہوگی. جو ساس کو کڑے ڈالے جاتے ہیں یا گاڑیاں دی جاتی، سب کچھ کیا ہے؟ کسی نے مجھے کہا تحفہ ہے. یہ تحفہ نہیں ہوتا. تحفہ ایک نہ نظر آنے والی گن رکھ کے نہیں لیا جاتا. یہ جہیز نہ نظر آنے والی گن رکھ کے آپ سے لیا جاتا ہے نا. جو آپ کو لوٹنے آ رہا ہے وہ گن رکھ کے کہہ رہا ہے نکال سب کچھ باہر، یہ نظر نہیں آ رہی گن، مگر آپ سے کہا جا رہا ہے سب کچھ نکال. تحفہ ایسے نہیں ہوتا. تحفہ دل سے محبت سے دیا جاتا ہے، مجبوراً نہیں دیا جاتا. تو جو بھی کام مجبوراً، جو بھی کام کسی کا مال نکلوایا مجبوراً جا رہا ہے نا، وہ چاہے جہیز ہو، چاہے آپ نے کسی کا کام کرنے کے لیے رشوت لی ہو، چاہے گن رکھ کے کسی کا نکلوایا ہو، ڈاکہ مارا، سارے اسی میں آ جاتے ہیں. کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھانا، ورنہ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارا کوئی تقویٰ گنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حرام آج ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ حرام مال کما لو پھر اسے آپ نیکیوں کے کام کر لو، نہ، ٹوٹلی ختم، منع ہے. جو چیز منع ہے وہ منع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اگلی بات آتی ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں. جہاد آتا ہے آیت بر میں، یہ سب نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو جہاد دیکھتے ہیں. جہاد جس کو ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کہتے ہیں. قائد اعظم نے بڑی جد و جہد کی، مسلمانوں نے جد و جہد کی، پاکستان حاصل کری. کوشش، انتھک کوشش، جد و جہد کہتے ہیں.
کوششیں تو سب کرتے ہیں نا، لیکن ہر کوشش جو ہے نا قبول کی بھی نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہمارے ہاں کمائیاں کر رہے ہیں لوگ، کوششیں کر رہے ہیں، کر تو کافی بھی کوششیں رہے تھے کہ دین رک جائے، اور کر صحابہ بھی کوشش رہے تھے کہ دین پھیلے. تو کوشش کون سی ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش تو ہو، جہاد تو ہو، پر اللہ کے راستے میں ہو. چاہے آپ کا کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے حب اللہ کہہ دیا کہ اللہ کی محبت میں کام کرنا ہے. سارے میں نے آت المال علی حب نہیں سمجھا دیا، کوشش سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. کوشش سے خدمت کی جاتی ہے، کوشش ہی سے اٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، کوشش ہی کرنی پڑتی ہے. نہ دل تو نہیں کرتا، دل تو کہتا ہے بستر ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا کمرہ ہو، سوئے مرے پڑے رہیں. بستر میں سونا بڑا پسند ہے، ویسے تو قبروں میں بھی سونا پڑتا ہے مگر اس کی تو سوچ کے بندہ کہتے ہیں نو نو نو. لیکن کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کو کھانا پکا ہوا کبھی بھی نہیں مل سکتا جب تک آپ کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، تو کوششیں تو سب کر رہے ہیں. کوئی گھر سجا رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے. کوئی بہت کما رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے. گھر بڑے بڑے بنا رہا ہے، بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے، فیکٹریاں کھڑی کر رہا ہے. اور کوئی کیسی کوشش کر رہا ہے، کوئی کیسی کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاد ایک جہاد میں کے ساتھ ہے، جہاد بن نفس ہے. کوشش نفس کے ساتھ کہ میں غلط کام نہیں کروں گی، میں اللہ کی جو رضا والے کام ہے وہ کروں گی، وہ بھی ایک کوشش ہے. تو یہ کوششیں مختلف طرح کی ہیں. آخر کوشش کون سی ہوتی ہے جو بڑی پسندیدہ ہے؟ ہاتھ پہ جان رکھ کر اور میدان جنگ میں پہنچ جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جذبہ کیوں اتنا رکھا ہے، کیوں شہادت کو کیوں اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ مجھے سارا گھر چھوڑ آیا ہوں، اپنی اولادیں چھوڑ آیا ہوں، اپنی محبتیں سب چھوڑ کے، جان جو سب سے زیادہ پیاری وہ لے کے میں تیری میدان جنگ میں. تو یہ پھر یہاں پر بہت بڑا پوائنٹ آتا ہے کہ اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ بھی کسی اور کے لیے ہو تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بہت ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں پہنچا دیتا ہے. اتنا پیارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ. اور یہاں پہ پھر آگے آیا آتا ہے کہ میں نے آپ کو جہاد سمجھا دیا، فی سبیل اللہ کرنا ہے. اور وہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو جنگ میں کرنا ہے تو کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جنگ کرنے کا حکم. جنگ کرو. جنگ ابھی ہم کو کہتا ہے جنگ آپ کو گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے، اندر بھی ہے آپ کے، لیکن یہ میدان جنگ میں ہے، میدان میں ہے. ٹھیک ہے، یہ والی جنگ کب تک کیوں کرنی ہے؟ پہلے تو سوال آتا ہے کیوں کرنی ہے. جب فساد فی الارض ہو، فساد فی الارض. تو فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلانے فساد میں. فساد فی الارض تب ہوتا ہے جس زمین پر اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، یا اللہ کا نام لیا جا رہا ہو مگر اللہ کی نہ مانی جا رہی، تو فساد ہے. صحابہ کرام جب جایا کرتے تھے جنگ کے لیے تو کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کے پہلے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کے تعارف کراتے، مانو اللہ. تو پھر تو کوئی جنگ نہیں ہوگی، کس نے مان لیا تو پھر کیا جنگ؟ اور اگر ماننے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تو جنگ. اللہ کا کوئی حکم جہاں نہیں مانا جا رہا وہاں جنگ. اور اگر وہاں کب تک کرنی ہے؟ پھر دوسرا پوائنٹ آتا ہے کیوں کرنی ہے. تو کب تک کرنی ہے؟ جب تک کوئی وہاں پر امن نہ آ جائے، ایمان نہ آ جائے، اللہ کو نہ مان لے. یہ آ گیا تو جنگ ختم. دراصل اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ ہمیں خلیفہ بنایا، شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ نے تم اللہ کے خلیفہ ہو تو اللہ کی خلافت قائم کرنی ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، اس زمین پر اللہ کی خلافت قائم کرنی ہے. اپنے جھنڈے نہیں گاڑنے. پرانے جو بادشاہ تھے وہ اپنے جھنڈے گاڑا کرتے تھے، اس نے پوری دنیا فتح کر لی، اس نے فلاں کر لیا. صحابہ نے یہ نہیں کیا. جھنڈا اللہ کا گڑے گا، قانون اللہ کا ہوگا. پاکستان بنایا، قانون اللہ کا نہیں لایا. بڑی محنت کی نا کلمے کے لیے، مل بھی گیا جلدی سے، پر قانون اللہ کا نہیں آیا ہے نا. اور پھر ہم نے کیا کہا؟ فلاں نے اتنی محنت کی، فلاں نے کی، فلاں نے جدوجہد کی، پر پھر وہاں فساد فی الارض ہے ہی اس لیے آج کہ وہاں اللہ کا قانون ہے، صرف نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کے لیے بتایا.
جنگ کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے اور کب تک کرنی ہے. اگر اللہ کو مان لیا گیا, اللہ کی مان لی گئی, تو پھر جنگ ختم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں حج. حج آ جاتا ہے. حج کی 2-3 ہی باتیں آپ کو بتائیں گے, اتنا بڑا تو ہم اس کا وہ پوائنٹ نہیں کر سکتے. حج کی ایک جو بات خاص بتائی گئی ہے کہ جب تم حج کا اور عمرے کا احرام باندھ لو, مطلب اس کا احرام باندھنا نیت کرنا ہوتا ہے, نیت کر لو, اور کسی وجہ سے تمہیں احرام اتارنا پڑ جائے, تم حج اور عمرہ نہ کر سکو, تو پھر اگلے سال اس کو پورا کرو. نیت تم نے ایک دفعہ نیت کیا ہے, کسی وجہ سے ایسا ہو گیا تو اس کو پورا کرو. حج, عمرہ اور ایک قرآن میں تو نہیں ہے, اعتکاف. یہ 3 چیزوں کی جب تم نیت کر لو تو تم نے پوری کرنی ہے. اگر وہ نہیں ہو سکا تو اگلے سال کرنی. اپنی نیت باندھے رکھنا ہے کہ اگلے سال کرو, پوری کوشش کرنا ہے کہ اس کو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور احرام کی کچھ پابندیاں وغیرہ جو سب کچھ ہے وہ سب اس پورے چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے, اس حج والے چیپٹر میں. اور اینڈ پہ اس میں دعا یہ ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کیونکہ حج میں ہی یہ دعا یوز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, حج میں 3 طرف طواف کے ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک طرف ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ دعا بھی اینڈ پر آتی ہے. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اسی آج کی چیپٹر کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ 2 کردار دکھاتا ہے. 2 کردار کیا ہیں جی؟ ایک برا اور ایک اچھا. برے کو سمجھانے کے لیے آیات زیادہ ہیں, اچھے کو سمجھانے کے لیے آیت ایک ہی کافی ہے. برے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا کردار ہے میں بڑی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے لیے میں ہی کافی بڑا ہوں, مجھے کوئی اور نہ سمجھائے. جب اسے کوئی گناہ اور ثواب کی بات کی جاتی ہے تو اس کی انا اس کو روک لیتی ہے باقاعدہ. وہاں میں نے پہلے کیا, انا میں کا بت بہت بڑا ہے, یہ ٹوٹتا نہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انا کا بت رکھتا ہے, میں. عربی میں اس کو انا کہتے ہیں, اردو میں. جب اسے کوئی کہتا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میری عزت خراب ہوتی ہے اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر جاؤں. ہم پتہ ہے نا, کچھ گناہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ہم انہیں بچوں کے سامنے لائے, ان بچے کی کیا نہیں کریں, ساڑھے بڑے ہیں انسان ہے نا. ہم بچے کہتے ہیں کہ وہ ابا جان آپ بھی تو پہلے میوزک سنتے تھے, تو ابا جی کہتے ہیں او نہیں ایسی کوئی بات نہیں, مان جائیں. ہاں جی سنتے تھے, مگر بچوں یہ غلط ہے. کیا کہا آیا تھا؟ توبہ کرو, اصلاح کرو اور بیان کرو. پھر کوئی آج بچے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی ہماری آنے والی نسل, ہم سے بہت اچھی ہے, علم ان کے پاس بڑا ہے, اور ان کو ہمیں تو پکڑ کے علم ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے, ان کے پاس علم کا بڑا بھنڈار ہے بھائی. پھر جب یہ علم کے مطابق ہم سے بات کرتے ہیں کہ اماں یہ جو ہے جہیز تو ہے ہی نہیں ہے, تم کہتے ہیں چکا ہے, سارے خاندان کو نہیں دکھانا, اس کو نہیں پہنا, ہم نے نہیں دیا, ہم نے ایسے نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے آپ کو کافی, مجھے نا کل کی بات بتائے, بس کسی بھی کوئی رسم کوئی رواج کوئی بات کچھ بھی, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ بتائے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے نا, کبھی بچے بتاتے ہیں کبھی بڑے بتا رہے ہوتے ہیں, تو اچھی بات تو کوئی بھی بتائے, دشمن بتائے مانو بھائی, نہیں. وہ کہتا ہے مجھے میری انا کافی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کو جہنم کافی ہے. اور اس کی کرتوت کی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, جب وہ نکلتا ہے تو وہ اچھا اس انا والے کا جو ہوتا ہے نا میدان, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, گھر سے شروع ہوتا ہے اور سیاست تک جا پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس کی جہاں لگ جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہیں نکلے گا نا دوڑ دھوپ کرے گا, پوری کوشش کرے گا فساد بچانے کی, یعنی فصل اور نسل دونوں خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آپ کی زبان سے کوئی 4 غیبتیں 4 کوئی شک کی باتیں نکال کے پورا ایک گھر تباہ ہو گیا, 2 میاں بیوی کی لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ گھر خراب ہوا, تو نسل تباہ ہوئی. کسی نے ایسے کر لی, کسی کو بڑی جگہ ملی ہے, اس نے فحاشی پھیلا کے کری, نشہ لا کے کری,
کسی نہ کسی طرح سے جس کا جہاں ہاتھ پڑے گا نا اس کے اندر یہ کردار اگر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فریم دے دیا ہے، اس میں فٹ ہو کے دیکھو، اگر تم میں ہے تو اپنی معافی مانگو، اصلاح کرو اور بیان کرو، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو شکر کرو۔ تو یہ ایک برا کردار اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اچھا کردار کیا ہے؟ ایک ہی آیت جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں کھپا دیتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب دیکھیں ہر چیز وہ اللہ کی راہ میں کھپا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے ہم اچھے کردار والے بن جائیں۔ اللہ نے کہا جان مال تمہاری ہر چیز اللہ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں چلا جائے تو ایک اچھا کردار ہے۔ دو کردار اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس کے اندر جو فٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ اپنا محاسبہ خود کر لو کہیں ایسا، ورنہ برے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برا انجام بتایا ہے، اچھے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا انجام بتایا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شراب اور جوا۔ شراب پلس جوا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا جو ہے پہلا حکم ہے، اس کے اندر بات اس پہ کہاں پہ ہوں گے نا سورۃ مائدہ میں، یہ پہلا حکم ہے، تو بڑا نرمی سی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس شراب اور جوئے میں فائدے کم نقصان زیادہ، اور یہاں ہمیں ایک ٹوٹل کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی عادت پڑ جائے، اب آج ہمارے بچوں کو موبائل کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، رہ ہی نہیں پاتے، تو آپ جھٹکے سے نہیں لے سکتے، آپ ایک دم سے نہیں اسے لے سکتے، تو ایک پہلا حکم آ رہا ہے، سمجھ لیں سب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس میں فائدے کم نقصان زیادہ ہیں۔ اب ڈاکٹر آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کی گردن مڑ سکتی ہے، آپ کے ہاتھوں کی ہڈیاں بھی مڑ سکتی ہیں، آپ کی آئیسٹ ویک ہو سکتی ہے، آپ کا دماغ مختلف طرح سے کام کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے کبھی ایک دم سے ہنسی آ جاتی، کبھی رونا آ جاتا ہے، کبھی تلاوت آ جاتی، بندے کے جذبات ہی مکس اپ ہو جاتے ہیں، کریں کیا، ہنسیں یا روئیں یا اپنے آپ کو اللہ کا ڈر لائے، کریں کیا، کچھ بھی نہیں آتا، تو بندہ بے حس ہو جاتا۔ تو بہت کچھ ہے موبائل ہمیں ایسی جو نظر آنے والی چیزیں تو بہت ایسی گندی ہیں، فحاشی بھی سب کچھ ہے، مگر جس طرح شراب اور جوا ہے نا وہ بھی عادت بن جاتی ہے نا، اسی طرح اس چیز کی بھی عادت، جو بھی کوئی عادت ہے تو ہم اگر چھڑوانا چاہتے ہیں تو پہلا حکم کیا ہے، انہیں آرام سے کہیں اس میں فائدے کا نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا ہے، اور آگے جا کے ہم وہاں بات کریں گے اس میں سورۃ النساء میں، اس میں سورۃ مائدہ میں آگے شروع ہو جاتے ہیں گھریلو مسائل، آگے گھر شروع ہو جاتے ہیں، آیت بیر ختم نہیں ہوئی، آیت بیر کا بہت لمبا نیکیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی نیکی تم کرو گے، کون سی برائی چھوڑو گے، تو اینڈ پہ ہم جو اگلا ہم کریں گے نا، گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے، رشتہ کرنے سے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم آیت بر سے سٹارٹ لیں گے، اگلا پارٹ ہمارا گھر سے شروع ہوگا، رشتہ، طلاق، حق مہر، عدت، حلال، سب اس میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو اگلا ایک پارٹ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا اتنا ہی تھا جتنا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس کے اندر کیا بنایا ہے، امت مسلمہ بنایا، قبلہ چینجنگ کی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالش کیا ہے کہ دیکھو یہ ہوگا، اور اس کے بعد اب تم پر احکامات شروع ہو جائیں، تم نے عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ یا رب العالمین بہت کچھ کر لیا، بہت کچھ کہہ دیا، ہمارے بولنے میں، ہمارے کہنے میں کوئی غلطی، کوئی صاف، یا رب العالمین معاف کر دینا، حساب آسان کر دینا، یا رب العالمین جو کہہ رہے ہیں اس کے صرف بات نہ کریں، ہم ہمارے عمل میں اتار دیں، یا رب العالمین اپنی کتاب سے جوڑ لیں، ہم جڑنا چاہتے ہیں، خود جڑنا چاہتے ہیں، آنے والی نسل کو جڑنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری ان کوششوں کو تو زیادہ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو زیادہ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے عملوں کو خالص کر دے، اور ہمارے اندر سے کوئی تکبر، کوئی ریا دکھاوا سب ختم کر دے، یا اللہ ہمیں بچا اس تکبر ریا دکھانے سے، یا اللہ ہمیں بخشنے میں معاف فرما دے، یا رب العالمین جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے، سب کی سب معاف کر دے اور سب کی سب سن دے، جو دیا اس کی شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
الحمدللہ رب العالمین. سب درود شریف پڑھیں.